डॉक्टर इफ्तिखारुद्दीन अख्तर साहब, मेरे रूबरू तशरीफ़ फरमा प्रोफेसर अब्दुल हमीद अकबर साहब, ख्वाजा पाशा इनामदार साहब, डॉक्टर हशमत फ़ातेह खानी साहब, अजीज़ी हसन महमूद अयास पटेल साहब और मुहिब्बान अनी सिद्दीकी ख़वातीन और डॉक्टर अनी सिद्दीकी के तालिबात, मैं यहाँ हाज़िर हूँ इस लिहाज से कि मैं भी मुहिब्बान अनी सिद्दीकी की क़तार में एक छोटा सा नाम हूँ। तकरीबन 30 साल से मेरी वाबस्तगी, दोस्ती और बाहिमी खुलूस का सफ़र रहा है अनी सिद्दीकी के साथ। 1992 में आपसे मुलाकात हुई थी जब आप कर्नाटक में उर्दू सहाफ़त के हवाले से अपनी तहक़ीक़ के सिलसिले में बेंगलोर आए थे। आपसे मुलाकात करवाई थी रोज़नामा सालार के चीफ रिपोर्टर जनाब अली हफीज़ साहब ने। तब से आज तक ये बाहिमी खुलूस का सिलसिला कायम है। दुआ है कि तादम आखिर ये रिश्ता, ये खुलूस और बाहिमी जो मोहब्बतें हैं वो कायम रहें। अभी जब मैं ये प्रोग्राम के लिए निकल रहा था तो मेरी बेगम डॉक्टर तस्नीम ने मुझे फ़ोन किया, बताया कि आप जब बोलेंगे तो हमारी जानिब से भी आप नुमाइंदगी करें, क्योंकि वो फेमिनिस्ट थाट की है। हमेशा वो चाहती हैं कि कोई फ़र्द कहीं है मौजूद तो उसके पीछे उसके घर वालों का हाथ होता है। चूँकि मेरे बच्चों ने भी सुबह मुझसे बात की और बताया कि हम उन्हें भूल नहीं सकते, इस लिहाज से कि हमारे घर जितने भी मेहमान आए और हमको हैरत के साथ एक फ्रस्ट्रेशन रहा कि डाइनिंग टेबल पर हमने उस दिन वेजिटेरियन खाना खाया। तो इस एतबार से भी मेरे बच्चे इनको अक्सर याद करते हैं। मेरे बेगम ने मुझे गुलजार की एक नज़्म जो दोस्ती पर है उसका एक हिस्सा मुझे भेजा कि आप ये तकरीर में हमारे तरफ से अनीस भाई की खिदमत में पेश करें। उन्होंने लिख भेजा है कि गुलजार लिखते हैं, तो कितनी भी खूबसूरत क्यों न हो आए ज़िंदगी, खुश मिजाज दोस्तों के बग़ैर अच्छी नहीं लगती। ये खुश मिजाजी न सिर्फ मैं बल्कि यहाँ मौजूद तमाम अहबाब, शहनशीन पर जलवा अफरोज़ अहबाब और जो यहाँ नहीं है किसी वजह से दूर जो रहे हैं वो अहबाब भी इसका इतराफ़ करते हैं कि आप खुश मिजाजी और खुलूस का पे कर रहे हैं। मैंने वाबस्तगी के इस तवील सफ़र में इन्हें पाया कि वो हर काम इंतहाई बारीक बीनी के साथ करते हैं। जब मैंने फरजाना फराह का खाका पढ़ा था तो उसमें मुझे वो जुमला भी याद है जो उन्होंने जो पीयूसी के पर्चों के एवैल्यूएशन के दौरान उनके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से लिखा था कि मर्द ज़्यादातर बेतरतीबी का शिकार रहते हैं, बेनयाजी का शिकार रखते हैं, मगर इनमें जो सुगड़पन है वो देखकर लगता है कि वो वस्फ औरत का जो है सुगड़पन का और क्या कहना चाहिए आर्टिकुलेशन का, कॉम्प्रहेंसिव प्लानिंग का आपने वहाँ से पाया है। तो मैं यहाँ ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि सभी ने जिन्होंने इनकी हैंड राइटिंग देखी है अंग्रेज़ी और उर्दू की, जानते हैं, तलबा अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे कि और दोस्त अहबाब भी, कि वो बहुत ही छोटा बिल्कुल सिमटे हुए अल्फाज लिखते हैं हैंड राइटिंग में। ये मुझे लगता है कि कोई आदमी छलांग मारते हुए लिखता है मगर उसकी शख्सियत में ठहराव नहीं होता। उनकी हैंड राइटिंग भी, उनके अंदर जो बुर्दबारी है, अर्खरेजी है, अकीदत है और इल्म व अदब के तई उनका जो कमिटमेंट है उसकी वो मज़हर मुझे लगती है। जो काम उन्होंने अपने तहक़ीक़ के दौरान किया और जो किताब उसकी तलख़ीस के तौर पर कर्नाटक में उर्दू सहाफ़त जो मंज़र आम पर आई, मेरी नज़र में कर्नाटक में उर्दू सहाफ़त के हवाले से आज तक वो रेडी रिकॉग्नर हवाले के एतबार से इस्तेमाल होती है। कई लोगों ने इसके ताल्लुक़ से लिखा है और कई लोगों ने जिस तरह यूँ कहना चाहिए कि इनके मतन को अपना नाम लगाकर भी उन्होंने पेश किया है, ऐसी भी काफ़ी चीज़ें देखने में मिली हैं। मगर मुझे ये मालूम है कि आपके साथ ताल्लुक़ात की बुनियाद पर कि आपने कर्नाटक से शाये होने वाले ख़दीम अखबारात से लेकर ताहाल शाये होने वाले अखबारात का एक कलेक्शन रखा है।
چونکہ اب ہم اردو صحافت کے 200 سال مکمل ہونے پر یونیورسٹیز میں، اکیڈمیز میں اس کی نوعیت کے حوالے سے ہم ورکشاپ کر رہے ہیں، مباحثے کر رہے ہیں، سیمینار کر رہے ہیں کہ کیا ہی بہتر ہو کہ احباب گلبرگہ بھی جنہیں صحافت سے دلچسپی ہے وہ ان کے پاس جو ذخیرہ ہے اس کا استعمال کریں، کہیں نہ کہیں اس واسٹ کلیکشن جو ہے اخبارات کا اس کی نمائش ہو. اور جہاں تک مجھے یہ اندازہ ہے کہ صحافت پر اب تک جتنی بھی کتابیں دستیاب ہیں اردو میں ان کے پاس اس کا ایک ذخیرہ موجود ہے. اور ایک ملاقات میں آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ جس طرح اشاریہ سازی میں دلچسپی رکھتے ہیں اور اس کے تئیں ایک بلاغی عقیدت رکھتے ہیں کہ ان کے پاس ایک منصوبہ یہ بھی ہے کہ وہ ایک اشاریہ ترتیب دیں صحافت پہ جو دستیاب کتابیں ہیں پہلے کی، اب کی، اور جو مختلف دور میں لکھی گئی ہیں ان کتابوں کا بھی وہ اشاریہ ترتیب دینے کا وہ منصوبہ رکھتے ہیں. ان کے پاس جو کتابیں صحافت کے حوالے سے ہیں، جو اخبارات ہیں، اسی کے تئیں میں چاہوں گا کہ صحافت پر بھی نئی نسل کو روشناس کرنے، اور وہ لوگ جو فیلڈ میں کام کرتے ہیں، یوٹیوب چینل کے لیے کام کرتے ہیں یا اخبارات میں کام کرتے ہیں، انہیں اس بات سے ایک آسودگی حاصل ہو، ایک انکریجمنٹ ملے، حوصلہ افزائی ہو کہ جس اردو صحافت کا ہم نام لیتے ہیں اس کی قدردانوں میں آپ ہی کے اطراف، آپ کے درمیان ایک ایسا سپوت ہے جس سے ادبی صحافت اور میں یوں کہنا چاہوں گا کہ عملی صحافت سے جو ذوق ہے اس کی بنیاد پر اس نے جو ذخیرہ جمع کیا ہے وہ ڈاکیومنٹیشن کی حیثیت سے ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جائے گا. آپ نے جو کتابیں لکھی خاکہ نگاری کے حوالے سے بھی اس پر بہت کم کام ہوا ہے. آپ نے مضامین لکھوائے، مجھ جیسے کم فہم سے بھی آپ نے مضمون لکھوایا، اور ہندوستان کے مختلف حصوں میں رہنے والے اہل نظر سے مضامین لکھوائے اور کتاب آپ نے مرتب کی. یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ علم و ادب میں بہت ہی قابل تقلید اور قابل تحسین اضافہ ہے. شمس الرحمن فاروقی صاحب کے تعلق سے گلبرگہ میں میں کچھ کہوں تو یوں لگے گا کہ آپ میں تمام احباب یہ کہیں گے آپ سے بہتر ہم جانتے ہیں اس کے حوالے سے. پھر بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ شمس الرحمن فاروقی رجحان ساز، احساس شخصیت گزرے ہیں جنہوں نے یسوعی ادب کو اور اردو تنقید کو ایک نئے آفاق سے روشناس کرانے کی جو عملی کوششیں کی ہیں وہ ہمیشہ تاریخ ادب میں تابندہ رہیں گی. آپ کے تئیں، فاروقی صاحب کے تئیں ڈاکٹر انیس میں جو عقیدت ہے، قدردانی ہے، صرف وہ یہ لفظی نہیں رہی، انہوں نے اس کا ثبوت دیا اس حوالے سے کام کر کے. توضیح اشاریہ تقریباً 1550 صفحات سے زیادہ 2 جلدوں میں شبکون کا توضیح اشاریہ. میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل میں یہ ریسرچ اسکالرز کے لیے ایک ہمیشہ اویلیبل ریڈی میٹیریل کے طور پر، پرائمری ڈیٹا کے طور پر کام کرے گا. فاروقی صاحب کے حوالے سے اور 2 کتابیں، علامتوں کے صحرا کا مسافر جو نثری نگاریشات ہیں اس کا توضیح اشاریہ، اور اس کے بعد تقریباً سینکڑوں کے انٹرویوز رہے ہیں، منتخب انٹرویوز کو جو اردو اکیڈمی نے شائع کیا. آپ نے رحیل صدیقی کے ساتھ اس کو ترتیب دیا، اور اس سے پہلی بار مجھے شناسائی حاصل ہوئی اہل گلبرگہ سے کہ ادب کی کیا روایت آ رہی ہے. وہ افلاق سے جناب اکرم نقاش کے اشتراک سے آپ نے وہ کام کیا، جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک بہت ہی بنیادی اور فرنٹ لائن لٹریری اکمپلشمنٹ ہے میری نظر میں. حاضرین، مجھے اکثر جن لوگوں سے میرے گہرے رشتے ہوتے ہیں ان کے حوالے سے کوئی شعر یا کوئی غزل، کوئی نظم میں سنتا ہوں تو یہ لگتا ہے کہ ہاں یہ ان پر صادق آتا ہے یا آتی ہے. کئی بار میں ندا فاضلی کی یہ غزل سنتا رہا ہوں، اور حال ہی میں بھی میں نے تقریباً 5-6 دن پہلے بھی یہ دوبارہ سنی، جس کو جگجیت سنگھ نے بھی گایا ہے. بدلا نہ اپنے آپ کو، جو تھے وہی رہے. بدلا نہ اپنے آپ کو، جو تھے وہی رہے. ملتے رہے سبھی سے مگر اجنبی رہے. دنیا نہ جیت پاؤ تو ہارو نہ خود کو تم. دنیا نہ جیت پاؤ تو ہارو نہ خود کو تم.
تھوڑی بہت تو ذہن میں ناراضگی رہی. مجھے یہ حصہ غزل کا جس طرح میں نے ایویلیویٹ کیا ہے, انٹرسپیکٹ کیا ہے, سمجھا ہے, جاننے کی کوشش کی ہے انیس صدیقی کو, اس پر یہ مجھے واضح طور پر صادق لگتا ہے. انیس صدیقی کے حوالے سے سال 2020 میں 3 سال قبل میں نے ایک نظم لکھی تھی. جناب اظہر جمال نے اپنے جو تھیسس ڈیزرٹیشن ہے ایم فل کا, اس میں بھی اس کو شامل رکھا ہے. اب میں آپ کے روبرو اور ان کی میں خوبیاں گنواتا جاؤں گا تو یوں لگے گا کہ اس کے بعد بھی جو منظوم تہنیت پیش ہوگی اس کا حصہ میں ہی خود ہی حاصل کر لوں گا. میں اس پر حاوی ہونا نہیں چاہتا. البتہ یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کے دور میں اردو جتنی بڑی زبان, جتنی زندہ دل زبان اور وسیع النظری کی زبان ہے, یہاں تہنیت کا یہ جو کانسیپٹ ہے, تہنیت کا جو نقطہ ہے وہ سکڑ کر رہ گیا ہے. میں یہاں پوری ایمانداری کے ساتھ, پورے وضوح کے ساتھ اور میرے مشاہدے کی بنیاد پر یہ کہنا چاہوں گا کہ اہل گلبرگہ نے تہنیت کو سکڑنے نہیں دیا, اس روایت کو پھیلانے کی کوشش کی. اور آج کا یہ دن کاغذ دکن بیورو اور ادارہ گھومتا آئینے کے زیر اہتمام جو منعقد ہوا ہے, یہ یوم انیس ہے اور یہ یوم تہنیت کے طور پر بھی یاد رکھا جانا چاہیے. گلی گلی میں اردو کا بول بالا ہوتا ہے, اردو کے چرچے ہوتے ہیں, مگر عملی طور پر لوگ سچ کم جھوٹ زیادہ کا مظاہرہ کرتے ہیں تعزیتی اجلاسوں میں. مگر جس شخصیت کے حوالے سے ہم اظہار ملال کرتے ہیں, ان کی یادوں کے چراغ روشن کرتے ہیں, افسوس کہ اس وقت وہ شخصیت ہمارے درمیان نہیں رہتی. مگر دوران حیات 4 لوگ, 40 لوگ یا 100 لوگ اس کی خدمات کا اعتراف کرتے ہیں تو صحیح جانیے گا آپ نے اس کی خون کی رفتار میں, اس کی سانسوں کے کارواں میں اضافے کا باعث بنے ہیں. یہ روایت ہمیشہ آگے بڑھنی چاہیے. جب بھی میں نے انیس صدیقی کو اپنے آبائی گاؤں شاہپور کے حوالے سے لکھا دیکھا, ہمیشہ انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا, مردم خیز زمین, مردم خیز خطہ. آج صبح بھی میں محترم اعظم اثر کے حوالے سے ان کا مضمون پڑھ رہا تھا. اس میں جو عقیدت اپنی زمین سے, اپنی جڑوں سے, اپنے آبا و اجداد سے, جس طرح کہ یوسف انیس الرحمان کا نام اپنے دادا سے منسوب رکھا گیا. ان کے والد جنہیں صرف میں ایک بار مجھے ملنے کا موقع ملا تھا جب وہ حج کے لیے روانہ ہو رہے تھے, عنایت الرحمان صدیقی صاحب, تو وہ ذوق اس میں آبا و اجداد کی تعظیم و تکریم کا اور اپنی جڑوں کو سنبھالے رکھنے کا, اس کی آئیڈینٹی کو دوسروں پر واضح کرنے کا اعظم اثر پہ لکھے ہوئے مضمون میں نے دیکھا ہے. اور اب یہاں شہ نشین پر چنارڈی تنگڑگی ان کے بچپن کے دوست ہیں, شاہپور سے نمائندگی کر رہے ہیں, اور ہمارے خواجہ پاشا انعامدار بھی جس طرح میری معلومات ہے وہیں سے تعلق رکھتے ہیں, اور جناب عزیز اللہ سرمست بھی. تو گلبرگہ میں گلبرگہ کا حصہ اب جو یادگیر کا ہو گیا ہے, اور یہاں شاہپور پوری طرح رواں دوا ہے. یہ روایت بھی مجھے دل سے کہہ رہا ہوں کہ بہت اچھی لگی اور دل کو بھا گئی. جہاں اردو میں زیادہ تر بٹوارا ہو گیا ہے جذبات کا, اردو میں گروہ بندیاں ہو گئی ہیں, اس سے نقصان تو اردو کا ہرگز کبھی بھی نہیں رہے گا. فی زمانہ اردو ہمیشہ جتنی آپ اس کو دبانے کی کوشش کریں گے اتنی ہی وہ بڑھتی رہے گی. مگر جہاں ہم خوش دلی کی بات کرتے ہیں اور رواداری کی بات کرتے ہیں, انسانیت کی بات کرتے ہیں, اس کا خمیر اس زبان میں گندھا ہوا ہے, مگر اس زبان کے بولنے والے تفرقوں کا شکار ہیں. یہ مایوس کن پہلو ہے. خوش آئین پہلو یہ ہے کہ آپ نے یہاں یہ تقریب سجائی. مجھے بہت خوشی ہے کہ اس کا حصہ بنتے ہوئے ایک عزیز ترین دوست کے اس تقریب میں یہاں آیا, آپ کے درمیان خطاب کرنے کا مجھے موقع ملا. میں منتظمین کو بالخصوص کاغذ دکن بیورو اور گھومتا آئینہ
ان کے احباب کو ڈاکٹر غضنفر اقبال اور ہمارے عزیز محترم چاند اکبر صاحب کو اور آپ سب کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے یہ ضروری سمجھا کہ آپ کے ایک مایانہ ثبوت کے اعتراف خدمات کی میں تہنیت میں آپ یہاں شریک رہے. بہت بہت شکریہ. اب میں چاہوں